बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 28। कैफ़ा किस तरह तकफ़ुरूना तुम कुफ़र करते हो बिल्लाहि अल्लाह का व कुंतुम और तुम थे अमवातन मुर्दा फ़अहयाकुम बस उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी सुम्मा फिर युमीतुकुम वो तुम्हें मारेगा सुम्मा फिर युहयीकुम तुम्हें ज़िंदा करेगा सुम्मा फिर इलैहि उसी ही की तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। किस तरह तुम अल्लाह का कुफ़र करते हो और तुम मुर्दा थे सो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी फिर वो तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा और फिर उसकी ही तरफ लौटाए जाओगे। अब यहाँ पे किस कदर खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक बता रहे हैं कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो। जैसे माँ होती है ना, दर्द से बच्चे को कहती है कि तुम कैसे घर छोड़ सकते हो, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखा, अब तुम बड़े हो गए हो और अब तुम घर छोड़ के जा सकते हो। कहाँ तुम्हें वो सुकून मिलेगा, कहाँ तुम्हें वो राहत मिलेगी, वो मोहब्बत मिलेगी। तो अल्लाह पाक भी यहाँ पे फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे। जस्ट इमेजिन कि जब हम कुछ भी नहीं थे, ज़रा सोचे तो सही कि आज 2023 है और ये हमारे पास 20वीं सदी चल रही है और 19वीं सदी में हम कहाँ थे। एग्जैक्ट इसी डेट को, इसी तारीख को 18वीं सदी में हम कहाँ थे। तसव्वुर तो करें इंसान कि हम कहाँ थे। तो अल्लाह पाक फरमाए तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया। अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, हम किस रास्ते से वो हम इस दुनिया में लेके आया, कहाँ से हमें बनाया, कैसे एक नापाक पानी के कतरे से अल्लाह पाक ने उस माँ के रहम में, जहाँ पे तरीकियाँ ही थी, जहाँ पे कोई डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, कोई जहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बना सकता, किसी की वहाँ पे रसाई नहीं थी, वो अल्लाह है जिसने वहाँ पे उन तरीकियों में हमारी आँखों में रोशनी रखी, हमारे कानों में समात रखी, हमारी ज़ुबान में कैसे जायके रखे। ठंडा महसूस कर लेती है, गरम, खट्टा, मीठा, मिर्च, मसाला, हर एक चीज़ का डिफरेंट टेस्ट। एक ज़ुबान, ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि ये कैसे ये सब निज़ाम चल रहा है। एक ज़ुबान ही तो है ना। चावल खाएंगे हमें अलग टेस्ट आएगा, रोटी का अलग आएगा, सब्ज़ी का अलग आएगा, दाल का अलग आएगा। कोई चीज़ हम खाएं और हमें उसका अलग टेस्ट आएगा। तसव्वुर तो करें इस चीज़ को, कितनी सी है आँख हमारी, लेकिन वो देखती क्या कुछ है, कितना जहान इसमें समाया हुआ है, क्या कुछ नहीं देख लेती। इतनी देखे आँख है कितनी सी और उसमें दिखाई कितना कुछ देता है। देखें, हम अपने वजूद पे गौर करें, 2 पैरों पे कैसे हम इतने बड़े वजूद को उठा के फिरते हैं। कभी सोचा हमने इस चीज़ को। हम अपने हाथ पाँव पे गौर करें, कैसे हमारे हाथ चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, हम इनसे पकाते हैं। हम अपनी अक्ल पे गौर करें, अपने ऊपर, अपने वजूद पे, एक एक चीज़ पे अगर हम लोग गौर करें तो क्या थे हम, अल्लाह ने क्या बनाया और कैसे बनाया और कौन है इन सब चीज़ों को चलाने वाला। अपनी सांस पे गौर करें, हम सोए होते हैं, कौन हमारी सांस, हम सांस लिए जा रहे होते हैं। करवटें कौन हमारी बदलता है सोए हुए। कभी आप बैठे हो तंग गाड़ी में एक ही जगह पे तो क्या हाल हो जाता है कमर का। तो रात को कैसे नींद में अल्लाह हमारी करवटें बदलता रहता है, उसके हुक्म से हमारी करवटें बदलती रहती हैं, हमारे सांस चल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की शान। अल्लाह पाक फरमा रहे उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी को हमने समझा किया है खेल तमाशा, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इसलिए उसने हमें ज़िंदगी दी। गौर तो करें, अल्लाह पाक कहते हैं तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया गया, तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। क्यों ये तसव्वुर कर लिया है तुमने, तुम्हें दुनिया के लिए नहीं पैदा किया, तुम्हें मैंने अपने लिए पैदा किया है। तुम क्यों दुनिया में जाके मुझे भूल गए हो।
تمہیں دنیا بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں دنیا میں جگہ اور مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم میرے لیے بنائے گئے ہو۔ غور کرو اپنی زندگی کو۔ اور پھر زندہ کیا، وہ تمہیں مارے گا بھی۔ موت کو کیوں بھول گئے ہو؟ روز دیکھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے باپ دادا کہاں گئے، ان کے باپ دادا کہاں گئے؟ جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے رکھے رہتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، والدین رکھے رہتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے معصوم رہ جاتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پاک یہاں پہ جھنجھوڑ ہے ہمیں۔ غور تو کرو، تمہیں لوٹ کے آنا ہے میری طرف۔ تمہیں موت آئے گی، تم دیکھتے نہیں کیسے مرنے والے انسان کو قبر میں جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا قبر میں، اس اندھیری طریقے میں کیسے رہو گے تم؟ اگر تم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے لگے رہے، اگر تم نے مجھے دنیا میں بلا دیا، تو کیا یہ دنیا والے اس جگہ پہ تمہارا کوئی کام آئیں گے؟ کیا کوئی آئے گا تمہارے ساتھ کہ چلو میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرا بچہ ہے، اکیلا ہے، وہاں پہ کیسے رہے گا، میں اس کے ساتھ رہ لوں؟ کوئی نہیں آئے گا وہاں پہ ساتھ۔ ثم یمیتکم، تمہیں مرنا ہے، تمہیں میری طرف آنا ہے۔ اکیلے گئے تھے، اکیلے ہی آؤ گے، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا میرے سوا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر یہ مت سمجھنا کہ موت تمہیں ختم کر دے گی، تم سوئے ہوئے ہو۔ وہ اصل زندگی کی شروعات ہے، اس کے بعد تو ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ کسی کا قول ہے نا کہ انسان سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، ہمیں تب اصل حقیقت پتہ چلے گی کہ ہم کیا کر کے آئیں، اور پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر فیصلہ ہوگا ہمارے، جب ایک ایک اعمال کو تولا جائے گا، جب آخرت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک قرآن میں آتا ہے کہ جس نے ذرے کے برابر نیکی کی وہ بھی بدلہ پائے گا، جس نے ذرے کے برابر برائی کی وہ بھی اس کا بدلہ پائے گا۔ وہ بہت انصاف والا دن ہوگا۔ قرآن کھولیں، ہم آگے پڑھیں گے، مثالیں دے دے کے اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ شخص جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور وہ جو اپنے نفس کا پیروکار ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سورج کی کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیسے کوئی تصور یہ کر سکتا ہے کہ ایک انسان جو اپنے نفس کی غلامی کر کے جائے اور ایک انسان جو اللہ کی رضا کی طلب میں پوری زندگی گزار دے، تو ان دونوں کو اللہ پاک برابر کر دیں گے؟ وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سمجھو، کھولو آنکھیں، اپنی اوقات دیکھو، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ بات کرتے ہوئے اگر ہماری زبان دان کے نیچے آ جائے تو کٹ جائے، اگر ہمارا کھانا ہماری سانس کی نالی میں چلا جائے تو مر جائے ہم۔ کتنا سا ڈیفرنس ہے، کتنی دور دور ہے سانس کی نالی اور خوراک کی نالی، کون سی کوئی کتنے میل کا فاصلہ ان کے بیچ میں۔ اگر ادھر کے بجائے کھانا سانس کی نالی کے بجائے سانس کی نالی میں اگر کھانا چلا جائے تو مر جاؤ۔ آئے کے سال میں تھے، تم مرو گے، جانے کا بھی وقت آئے گا۔ تو سمجھیں، یہ زندگی ہمیں بے مقصد نہیں دی گئی، اللہ پاک نے کسی مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک تحفہ ہے اللہ کا، تو اس کو برباد نہیں کرنا دنیا کے لیے۔ اس وقت کو ایسے گزاریں کہ ہماری دنیا بھی بہترین گزرے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ دیکھیں، دنیا میں ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ہمیشہ ہم ایک سٹیٹ میں ایک کنڈیشن میں نہیں رہ سکتے، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایٹ دی اینڈ ایک انسان بہت خوش ہے، اس کی زندگی میں بہت بڑی اس کو کامیابی ملی ہے، وہ اسی وقت مر بھی سکتا ہے، یعنی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ تو اگر دنیا میں بھی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ آپ تصور کریں موت کی سختیاں کیسی ہوں گی۔ امیجن کریں ذرا، ایک انسان ہے، مثال کے طور پہ وہ راولپنڈی سے چلا اور کراچی اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اب یہ پورا راستہ جو تھا
اس نے پیدل طے کیا، اس کو راستے میں بہت مشکلات ملی، پیدل چل کے اس کے راستے میں بہت تکلیفیں آئی، بہت دکھ آئی، بہت پریشانی آئی، لیکن وہ اس امید پہ ان ساری چیزوں کو سہ کے چلتا رہا کہ میں گھر پہنچوں گا، وہاں پہ سکون ہوگا، سب کچھ بہتر ہوگا، تو یہ غم، یہ جو مجھے زخم ملے ہیں، یہ جو خون میرا رس رہا ہے، تو یہ چلو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب اپنے گھر جائے اور اس کو پتہ چلے کہ وہاں پہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، کوئی انسان نہیں بچا وہاں، کچھ بھی نہیں، اور واپسی کے راستے سارے بند ہیں، تو ذرا تصور کریں اس انسان کی بے بسی کو جو اتنی تکلیفوں سے گزر کے آیا ہے، اور آگے اسے اتنی اور تکلیفیں نہ ختم ہونے والی۔ تو موت کی تکلیفیں بہت سخت ہوں گی، موت کی تکلیفیں سہ کے جب ہم جائیں گے اور آگے مر کے اس کے بعد بھی چین نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بے بسی کا احساس اللہ پاک دلا رہے ہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو، خود کو بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اس دن سے جس دن تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے۔ اور پھر اگلی آیت ہے، والذی، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے، ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا یا اس نے ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیا یا درست کر دیا، سبع 7 سماوات آسمانوں کو، وہوا اور وہ بکلی ہر شیء چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں زندگی اور موت کا ذکر کیا اللہ پاک نے، اب یہاں پہ ایک بہت خوشی کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ دیکھیں ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی آئے ہمارے پاس، اور وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، اور وہ کوئی چیز دے ہمیں، اور بہت خوبصورت چیز ہو، اور وہ کہے کہ اونلی فار یو، یہ صرف تمہارے لیے، تو کتنی خوشی ہوگی ہمیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں، سارے کا سارا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا؟ یہاں پہ کیا ہے، والذی خلق لکم، تمہارے لیے، تو یہاں پہ اللہ پاک مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، سارے کا سارا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور یہاں ہم اللہ کے مہمان ہیں، کوئی کسر اللہ نے نہیں چھوڑی اس زمین میں، اتنی خوبصورت بنایا، سورج روشنی کا انتظام ہمیں دیتے، آسمان خوبصورت، زمین بارش برسائی، اور ان کو مسخر کر دیا ہمارے لیے۔ یہ سورج، ہم سوئے ہوتے ہیں، وہ صبح باہر آ جاتے ہیں روشنی دینے کے لیے، بارش ہو جاتی ہے، چاند ستارے، درخت، پھل، ہوا، آکسیجن، ہر ایک چیز۔ اگر ہمیں یہ ذمہ داریاں دی جاتی کہ سورج کو ہم نے چابی دینی ہے، نکالنا ہے، اپنے گھر تک روشنی لے کے آنی ہے، بارش کے پانی کو لے کے آنا ہے، اپنی سانس خود کو دینا ہے، یعنی کہ یہ اتنی چیزیں، کتنا کچھ، یعنی اگر ہم لوگ سوچنے پہ اگر آئیں تو سر سجدے میں گر جائے کہ اللہ تیری کس کس نعمت پہ شکر ادا کریں، کیا کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں انسان کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا، تو یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ آگے ریسنٹلی ادھر فوراً بات پڑھنے والے ہیں کس سے، آدم علیہ السلام کا، کہ جہاں پہ پہلے یہ بات ہوئی کہ اللہ نے ارادہ کیا زمین میں انسانوں کو، ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا گیا، پھر اس کے بعد آدم سے غلطی ہوئی اور پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا۔ تو اس دنیا میں سزا کے طور پہ ہمیں نہیں بھیجا گیا۔ کبھی دیکھا ہے کسی قیدی کو اتنا عیش ملا ہو، ان کے چلنے کے لیے زمین کو ہموار کیا ہو، اوپر نیلی چھتری ہو، سبز پتے ہوں، اتنی خوبصورت ہر طرف کائنات، کھانے پینے، سانس لینے، زندگی گزارنے کا اتنا خوبصورت نظام، اتنی خوبصورت جیل کبھی دیکھی ہے؟ نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں عزت کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن رہنا انسان کو اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے قیدی ہو، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قیدی سے مراد یہ کہ اللہ کی پناہ میں،
اللہ کے حکموں، اللہ کی حدود کے اندر اندر رہنا ہے، کہ باہر نہیں نکلنا ان حدوں سے۔ ایک بہت خوبصورت مثال ہے یہاں پہ، جیسے اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں، اور میزبان کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ہر ایک لحاظ سے بہت خوبصورتی سے گھر کو سجائے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت انداز سے اس نے گھر کو سجایا، ڈیکوریشن کی، صاف ستھری صفائی کی، اچھا کھانا وغیرہ بنایا، اور آپ جائیں اس کے گھر کہ احتیاط سے کوئی چیز خراب نہ ہو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم جاتے ہیں کسی کے گھر میں، برتن نہ ٹوٹ جائے کسی کا، بچوں کو ساتھ پھر ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، ادھر بیٹھو، یہ کرنا وہ کرنا، توڑ نہ دینا برتن۔ ہم احتیاط کرتے ہیں اس چیز کی نا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں اور ان کی سفید چادروں کے اوپر بچے کود رہے ہوں، برتن توڑ رہے ہوں، گھر میں گند پھیلا رہے ہوں، اور آپ خاموشی سے پاس بیٹھے رہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ ہم جا کے دوسرے کے گھر احتیاط سے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ تو اس دنیا میں ہم مہمان والی حیثیت سے آئیں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے، تو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، تو اب ہم نے اتنا بیوقوف نہیں بننا اس دنیا میں رہ کے کہ اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھیں۔ اب دیکھیں، پھر اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، مہمان جاتے ہیں، تو وہ کس کے لیے جاتا ہے؟ وہ کرسیوں صوفوں کے لیے تو نہیں جاتا، وہ اس کے گھر کے لیے نہیں جاتا، وہ کھانے پینے کے لیے نہیں جاتا، وہ میزبان کے لیے جاتا ہے، وہ کسی سے ملنے جاتا ہے۔ اب کچھ میزبان جو ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مہمان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اگر لیٹ سپوز کوئی فیملی آئی ہے رہنے کے لیے، تو ان کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے، ضرورت کہ ان کو ہر شے فراہم کی جاتی ہے۔ تو ایسی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اب ہمیں پرائیویسی دے دی، ہمیں ایک وقت معین دے دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر سر پہ کوئی کھڑا رہے گا 24 گھنٹے۔ اب تم اختیار ہے، اب تم جو چاہے کرو، جیسے عمل کرو، اور خود ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کام کے دوران بھی بیسٹ مینیجر وہ ہوتا ہے جو ہر وقت سر پہ سوار نہیں ہوتا۔ اگر آپ سر پہ سوار ہو کے کوئی کام کروائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بھی ہمیں اختیار دے دیا کہ اب جیسی مرضی زندگی گزارو، عقل دے دی، شعور دے دیا، آسمان سے زمین تک کی گہرائیوں، پنہائیوں، اندر باہر کا سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، اور کیا کہا کہ اس 5-6 فٹ کے وجود کو میرے لیے رکھو۔ اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم لوگ سوچیں نا تو ایک اور انداز سے بھی یہ دنیا اللہ پاک پیدا کر سکتے تھے۔ دیکھیں، مہمان بن کے کسی کے گھر میں جانے میں اور ہوٹل میں جانے میں فرق ہوتا ہے نا۔ مہمان بننے میں گھر والا کھلا رہا ہوتا ہے، ہوٹل میں خود فکر پڑی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہاں بھی خود پیسے دینے ہوتے ہیں، کمرہ اگر لیا تو اس کا کرایہ دینا ہوگا۔ تو اس دنیا میں ہمارا آنا مختلف انداز میں بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں پے کرنے کا کہتے، کتنی آکسیجن چاہیے بتاؤ ذرا؟ سونے سے پہلے چاہیے، بعد میں چاہیے؟ دل چاہیے، گردے چاہیے، آنکھیں چاہیے، کان چاہیے؟ اللہ اکبر، جسٹ اینڈ امیجن کہ ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ وہ کر سکتا تھا، اس کو اختیار ہے، وہ کر سکتا تھا ایسے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی، تو ہم نے بھی اس کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور خود کو ایسا بنانا ہے، اپنے آپ کی، اپنے ارد گرد، اپنے بچوں کی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جب ہم اللہ کی ذات سے ملنے جائیں تو وہ پاک پروردگار ہم سے راضی ہو، اور وہ مسکرا رہا ہمیں دیکھ کے، اور اس کے نبی بھی ہم سے راضی ہوں، اور اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے شعور کے ساتھ، اور ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔